अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 27 जनवरी 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन का मकबूजा कश्मीर का इलाका है कुलगाम, जहां पर मुजाहिदीन ने आज बड़े पैमाने पर भारतीय फौज पर हमला हुआ है। भारत के फौजी काफिले पर हमले के नतीजे में 8 भारतीय फौजी जख्मी जबकि 5 भारतीय फौजी हलाक हो चुके हैं। भारतीय मीडिया इस हवाले से गलत रिपोर्टिंग कर रहा है कि 3 भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं, जबकि नाज़रीन काम हमारे ज़राए बता रहे हैं कि 8 भारतीय फौजी जख्मी जबकि 5 भारतीय फौजी हलाक हो चुके हैं। मुसलसल कश्मीर के अंदर भारतीय फौज पर हमले बढ़ रहे हैं। फ्रीडम फाइटर्स मुजाहिदीन ने स्ट्रेटजी तब्दील कर ली है। पाकिस्तान और चाइना कश्मीरियों की मदद कर रहा है और भारत को नाकों चने चबवाए जा रहे हैं। यही वजह है नाज़रीन का मुसलसल भारत के खिलाफ कश्मीरियों के अंदर गमो गुस्सा बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन का श्रीनगर के अंदर पाकिस्तान के झंडे भी लहराए गए हैं। कल कश्मीरियों ने योम सियाह मनाया था। श्रीनगर के अंदर जामे मस्जिद की बाकायदा मीनार के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराया गया है और कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक के नारे भी लगाए हैं। साथ साथ नाज़रीन काम एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि दीनी मदरसों को और इसी तरह से मसाजिद के अंदर मौजूद नमाजियों को ज़बरदस्ती रिपब्लिक डे के मौके पर, योम सियाह के मौके पर भारतीय फ़ौज ने जो तकारीब थी उनमें शिरकत के लिए मजबूर किया है, जिस पर कश्मीरियों ने एहतजाज भी किया है। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज की दरिंदगी की वजह से एक और कश्मीरी नौजवान शहीद हो चुका है। कश्मीर के अंदर फैसला कुन मार्का ग़ज़वा हिंद शुरू है। आज़ादी की तहरीक उरूज पर है और मोदी दहशतगर्द के ज़ालिमाना इक़दामात को कश्मीरियों ने मुस्तरद कर दिया है। ये भारत की बड़ी बर्बादी है जो खालिस्तान की तहरीक की सूरत, कश्मीर की आज़ादी की सूरत और दीगर 18 रियासतों की आज़ादी की सूरत निकलने जा रही है। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम अमरीका के नए सदर जो बाइडन ने रूसी सदर पुतिन से फ़ोन पर बातचीत की है और रूस की जानिब से अमरीकी फ़ौज पर हमलों के इवज़ जो अफ़गान तालिबान को दीगर जो मुजाहिदीन हैं उनको जो अवार्ड्स दिए गए हैं, इनामात दिए गए हैं, उस पर बातचीत हुई है। आप जानते हैं नाज़रीन काम ट्रंप दौर में अमेरिका के ज़राए ब्लॉग पर ये रिपोर्टें नशर होती रही हैं कि रशिया ने अफ़गान तालिबान को पैसों के इवज़ अमरीकी फ़ौजियों को मारने की ऑफ़र की है और इस हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कुछ तहकीकी रिपोर्ट भी नशर की थी, शाया की थी। इस हवाले से जो बाइडन ने रूसी सदर पुतिन से बातचीत की है कि क्या वाकई रूस अमरीकियों के कत्ल के हवाले से अफ़गानिस्तान में मुलव्वस निकला है। लेकिन अफ़गान तालिबान ने इन रिपोर्टों को पहले भी मुस्तरद किया था और अब भी अफ़गान तालिबान की जानिब से इन रिपोर्टों को मुस्तरद किया जा रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि जो बाइडन ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोलनबर्ग से फ़ोन पर बातचीत की है और नेटो की फ़ौजें अमेरिका के साथ मिलकर इराक़ के अंदर जो मिशन सर अंजाम दे रही हैं और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर जो लड़ाइयाँ लड़ रही हैं, इस हवाले से डिस्कशन हुई है। कहा जाता है कि जो बाइडन नेटो के साथ मिलकर अमेरिका की अफ़गान पॉलिसी को तब्दील करना चाहते हैं। अमरीकी अफवाज के अफ़गानिस्तान और इराक़ से इनखला के हवाले से जो बाइडन मुखालिफ हैं। यही वजह है अब आने वाले दिनों में अमरीकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं निकलेंगी बल्कि अफ़गानिस्तान के अंदर इजाफ़ा हो सकता है। जबकि अफ़गान तालिबान की जानिब से काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ हमलों का सिलसिला जारी है। तालिबान की वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कार्रवाइयों के नतीजे में 40 के लगभग काबुल फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। मुतअद्दिद चेक पोस्टें फ़तह हुई हैं और 20 से ज़ायद काबुल फ़ौजी सरेंडर भी हुए हैं। भारी माल गनीमत भी अफ़गान तालिबान को हासिल हुआ है। साथ साथ नाज़रीन अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि निहत्ते शहरियों के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत के हमलों की वजह से लोग परेशान हैं, लिहाजा काबुल हुकूमत को वार्निंग है कि वह निहत्ते शहरियों के ख़िलाफ़ हमले बंद कर दे। साथ साथ नाज़रीन का इत्तलात ये भी है कि अशरफ गनी की मदद के लिए मोदी हुकूमत की जानिब से मज़ीद जो RSS के गुंडे हैं या रॉ एजेंसी के एहलकार हैं उनको अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है
تاکہ طالبان کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکے اور طالبان کی اسلامی حکومت افغانستان کے اندر نہ آ سکے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ نازل کام بھارت سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر سکھوں کے احتجاج کے بعد دلی کے اندر ایمرجنسی کی کیفیت ہے۔ سکھ کسانوں کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ 1 فروری کو بھارت کی پارلیمنٹ کی طرف پیدل مارچ ہوگا، لیکن کہا جاتا ہے کہ پولیس کی بھاری نفری اور فوجی کمانڈو دستے متعین کر لیے گئے ہیں، کیونکہ مودی حکومت کو خطرہ ہے کہ کسان پارلیمنٹ پر حملہ کر کے پارلیمنٹ پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ 1 فروری کو بھارت کی پارلیمنٹ کے اندر بجٹ کے حوالے سے سیشن ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے سکھوں نے کہا ہے کہ مودی حکومت کے خلاف احتجاج جاری رہے گا، کسی بھی صورت ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جو کلیش ہوا، جو جھڑپیں ہوئیں، اس کی ذمہ دار دراصل جو بھارت کی پولیس ہے، دلی پولیس ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ ساتھ ساتھ نازل کام مودی دہشت گرد کی اتحادی جماعت شیو سینا کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ جو اقدامات وفاق کسانوں کے خلاف کر رہا ہے، اس سے روس کی طرز کا، سوویت یونین طرز کا انقلاب بھارت کے اندر آ سکتا ہے۔ لہٰذا شیو سینا بھی کسانوں کی حمایت کرتی ہے اور دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی، نازل کام کانگریس بھی کسانوں کی حمایت کر چکی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھارت کے دارالحکومت دلی کے اندر ایمرجنسی کیفیت ہے، موبائل فون سروسز بند ہیں، انٹرنیٹ سروسز بند ہیں، اور ساتھ ساتھ نازل کام کسان سڑکوں پر ہیں۔ وہ بھارتی ترنگے کی جگہ سکھوں کے مشہور خالصتان تحریک کے جھنڈے کو اور سکھوں کے علامتی جھنڈوں کو لہرا رہے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ مودی حکومت کسانوں کے سامنے پٹ چکی ہے، ہار چکی ہے، کسان جیت چکے ہیں، سکھ جیت چکے ہیں، اور بھارت تباہی اور بربادی اور تقسیم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ نازل کام بھارت ہی سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ چھتیس گڑھ کا علاقہ ہے جہاں پر 24 سے زائد ماؤ نواز علیحدگی پسند ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں چین کی جانب سے بھارت کی مشرقی ریاستوں کے اندر علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اور علیحدگی پسند چاہے وہ ماؤ نواز تحریک سے منسلک ہوں یا پھر نکسالی تحریک سے منسلک ہوں یا دیگر تنظیموں سے منسلک ہوں، ان کے حملے جاری رہتے ہیں اور بھارتی فوج کو، پولیس کو ان کے ہاتھوں بڑی رسوائی ہوتی ہے۔ لیکن اب بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ 24 سے ماؤ نواز علیحدگی پسند سرنڈر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات یہ ہیں کہ اروناچل پردیش کے اندر چین کے خلاف احتجاجی ریلی اور مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق اروناچل پردیش کے اندر دراصل چین بڑے پیمانے پر تعمیرات کر کے بھارتی علاقوں کے اندر چینی بستیاں بسا رہا ہے۔ اس وجہ سے وہاں علاقائی لوگوں نے چائنا کے خلاف احتجاج شروع کر رکھا ہے۔ ساتھ ساتھ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر مستقل طور پر ٹک ٹاک کو اور اسی طرح سے دیگر چائنیز ایپس کو بند کیا گیا تھا، جس کے بعد چین کی مشہور ٹیکنالوجی کمپنیاں، IT کمپنیاں جو بھارت کے اندر ملازمین ہیں ان کو نکال رہی ہیں، ان کو جاب سے ہٹا رہی ہیں۔ بائٹ ڈانس نامی ایک کمپنی ہے چائنا کی، اس نے اپنے ملازمین کو جو بھارتی نژاد ہیں ان کو نکالنا شروع کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چائنا بھارتی علاقوں میں بستیاں قائم کر رہا ہے، چیک پوسٹیں بنا رہا ہے، بھارتی علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے، لیکن مودی حکومت چین کے حوالے سے درست خبریں یا درست معلومات عوام کو فراہم نہیں کر رہی ہے۔ آگے بڑھنے کا کام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے، یہ پاکستان سے ہے۔ نازل کام پاکستان کے وفاقی وزراء کی جانب سے ایک مرتبہ پھر بھارتی پروپیگنڈوں کو مسترد کیا گیا ہے کہ پاکستان سی پیک کے تاریخی منصوبوں پر کامیابی سے کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارتی میڈیا اور اسی طرح سے ویسٹرن میڈیا پر یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ چائنا نے سی پیک کے منصوبے روک دیے ہیں اور چائنا اپنی انویسٹمنٹ کو پاکستان سے نکال رہا ہے، لیکن پاکستان کے وفاقی کابینہ کے وزراء کی جانب سے یہ بیانیہ سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سی پیک کے تاریخی منصوبوں پر کام جاری ہے اور تیزی سے جاری ہے اور بر وقت یہ منصوبے پروجیکٹس مکمل ہوں گے۔ ساتھ ساتھ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے اقوام متحدہ کے پیس پروگرام کے لیے $25,000 پاکستان کی جانب سے دیے گئے ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کو کہا ہے کہ پاکستان دنیا بھر کے اندر پیس پروسیس کے لیے، پیس پروجیکٹس کے لیے کام کرتا رہے گا، تعاون کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر ترکی کی مشہور تیکا نامی کمپنی نے جو میڈیکل سہولیات ہیں وہ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔
پاکستان کے اندر ترکی کی جانب سے بہت سے فلاحی پروجیکٹس پر کام کیا جا رہا ہے، ہسپتال بنائے جا رہے ہیں اور غریب اور محتاج لوگوں کی مفت صحت کی سہولیات انہیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ اچھی بات ہے، پاکستان اور ترکی عسکری میدان میں، سیاسی میدان میں، معاشی، تجارتی اور صحت کے میدان میں کوپریشن کر رہے ہیں، اور اس سے بھارت کو بہت زیادہ تکلیف ہے کہ پاکستان اور ترکی کی قربتیں کیوں بڑھ رہی ہیں۔ آگے بڑھنے سے کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ نازک کام اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی آرمی چیف نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ اگر ایران اسرائیل کے خلاف جارحانہ کارروائیاں کرے گا یا اسرائیل کے خلاف میزائل پروگرامز یا ایٹمی ہتھیار بنائے گا تو اسرائیل کے پاس بھی پلان موجود ہے کہ ایران کے جوہری ہتھیاروں کو، جوہری پلانٹس کو اور ایٹمی اسلحے کی جو فیکٹریاں ہیں ان کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، ایرانی عہدیداروں کی جانب سے اسرائیل کو وارننگ دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کو پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اسرائیل مسلسل ایران کو تھریٹ کر رہا ہے، لہٰذا اگر کوئی ایسی کارروائی ہوتی ہے اسرائیل کی جانب سے تو ایران بھی اسرائیل پر حملہ کر دے گا اور ایران بھی اسرائیل کے خلاف کارروائی کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی غاصب درندہ یہودی فوج کی جانب سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ مغربی علاقے کے اندر ایک 17 سالہ فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، مسلمانوں کی جانب سے ویسٹرن بینک فلسطینی علاقوں میں مسجد تعمیر کی جا رہی تھی، پانی کا کنواں تھا، اسے بھی اسرائیلی فوج کی جانب سے تباہ کر دیا گیا ہے، مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب سے عرب ریاستوں نے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنا شروع کیے ہیں تب سے اسرائیل کے یہودیوں کے مسلمانوں کے خلاف، فلسطینیوں کے خلاف حملے بڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایران کے کندھوں پر سوار ہو کر اسرائیل شام کے اندر، عراق کے اندر، لبنان کے اندر کارروائیاں کر کے وہاں کے علاقوں پر، وہاں کے وسائل پر قبضہ بھی کر رہا ہے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام ترکی سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی نے ایران کے ساتھ ریلوے پروجیکٹ شروع کیے ہیں۔ اس حوالے سے ایک اناضول ایجنسی نے رپورٹ نشر کی ہے کہ سالانہ 2021 کے اندر 1 ملین ٹن سے بھی زائد کارگو کے سامان کی ترسیل ہوگی اس ریلوے لائن کے ذریعے سے۔ ترکی کی جانب سے ریلوے لائن بچھا کر سینٹرل ایشیا، ایران اور رشیا تک اور چائنا تک باقاعدہ جو تجارتی سرگرمیاں ہیں وہ شروع کی گئی ہیں، جس سے ترکی کی اکانومی کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اپنے ایک تازہ ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ دنیا بھر کے اندر اسلام کی نمائندگی کی جائے، مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کی جائے۔ ہم یورپ کو، مغرب کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوگا، اسلام کے خلاف نفرت امیز رویے سامنے آئیں گے، ترکی سب سے پہلے میدان میں ہوگا اور ترکی یورپ کے خلاف کارروائیاں کرے گا اگر مسلمانوں کے خلاف شدت پسندانہ، تعصب پسندانہ جو رویے ہیں ان کو ترک یورپ نے نہ کیا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ترکی سے ایک اور خبر یہ ہے کہ 9 داعش کے کارندے مشتبہ شخصوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو ترکی کے اندر دھماکے اور بدامنی پھیلانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترکی خلافت عثمانیہ کو بحال کر رہا ہے، زندہ کر رہا ہے، اور اس کے لیے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد بھی ترکی کی جانب سے جاری ہے، اور ترکی اپنے فورن مشن میں بھی اضافہ کر رہا ہے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام یمن سے اور سعودی عرب سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اقوام متحدہ کی جانب سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ یمن کے اندر یمنی حکومت منی لانڈرنگ میں ملوث ہے اور حوثی وہاں کے وسائل پر کنٹرول حاصل کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یمن کے اندر غذائی قلت ہے، غذائی بحران ہے، معاشی بحران ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں 6 سالہ جنگ کے اندر نہ حوثی جیت سکے ہیں، نہ یمن کی حکومت جیت سکی ہے، نہ ایران جیت سکا ہے، اور نہ ہی سعودی اتحاد جیت سکے ہیں۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، یمن کے 20 لاکھ سے زائد لوگ ہجرت پر مجبور ہوئے اور 7-8 لاکھ لوگ یمن کے اندر جاں بحق ہو چکے ہیں، اور اس وقت بھی رپورٹس یہ ہیں، اقوام متحدہ نے رپورٹ جاری کی ہے کہ ایران کی جانب سے مسلسل حوثیوں کو اسلحہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ اور ناظرین کرام، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حوثی مسلسل سعودی عرب پر، ریاض پر اور دیگر شہروں پر میزائل حملے کر کے سعودی عرب کے امن کو بھی تھریٹ کر رہے ہیں، سعودی عرب کی سلامتی کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ایسے میں ناظرین کرام، کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ جو بائیڈن حکومت ایران اور سعودی عرب کے درمیان یمن کے معاملے پر ایک بڑی جنگ کروا کے وہاں کے وسائل کو لوٹنا چاہتی ہے اور ان ملکوں کو آپس میں تقسیم کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے
ٹکڑے بنا کر اسرائیل کو ان ممالک پر قبضہ کروانا چاہتے ہیں۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ نازی کام برطانیہ سے اور رشیا، امریکہ اور اسی طرح سے ہالینڈ سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ روس اور امریکہ کے درمیان ایگریمنٹ ہوئے ہے کہ اسلحے کی تخفیف کی جائے گی، جدید جوہری ہتھیاروں کے میزائلوں کے تجربات نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے نازی کام امریکہ اور رشیا کے درمیان باقاعدہ ایک ایگریمنٹ بھی موجود تھا جسے ٹرمپ دور کے اندر ختم کر دیا گیا تھا، جس کے بعد امریکہ نے اور روس نے بڑے پیمانے پر جوہری ہتھیاروں کے میزائلوں کے تجربات کیے تھے، لیکن جو بائیڈن نے روسی صدر پیوٹن سے بات چیت کر کے اب اس ایگریمنٹ پر برقرار رہنے کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ ساتھ نازی کام یہ ہیں کہ بورس جانسن نے برطانوی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کرونا وبا کی وجہ سے جو اموات ہوئی ہیں اس کی وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور اس پر عوام سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ نازی کام اٹلی سے خبر یہ ہے کہ اٹلی کے وزیر اعظم نے کرونا وبا کی وجہ سے جو نقصان ہوا اس کی وجہ سے معافی بھی مانگی ہے اور اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دے دیے ہے۔ ساتھ ساتھ نازی کام ہالینڈ سے خبر ہے کہ وہاں پر کرونا وبا کی وجہ سے سخت لاک ڈاؤن ہے، جس کی وجہ سے عوام سڑکوں پر ہیں۔ عوام اور پولیس کے درمیان گزشتہ 5 روز سے جھڑپیں اور لڑائی اور اسی طرح سے احتجاجی مظاہرے سامنے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہالینڈ کے اندر امن و امان کی صورتحال کشیدہ ہو چکی ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ نازی کام امریکہ سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر کانگریس کے لوگوں کو دھمکیاں دینے والے ایک امریکی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ نازی کام جو ٹرمپ کے حامی متشدد نظریات کے حامل لوگ تھے جنہوں نے کیپٹل ہل پر حملہ کیا، کانگریس کی بلڈنگ پر حملہ کیا، ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ساتھ ساتھ نازی کام سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو متنازع قوانین بنائے گئے تھے، اس پر جو فرانس کی حکومت ہے اسے دنیا بھر سے تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور فرانس کے اندر مختلف سماجی اور سیاسی اور عسکری تنظیموں کی جانب سے ایمانوئل میکرون کے مسلمانوں کے خلاف بنائے گئے قوانین کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نازی کام سامنے آ رہی ہیں کہ برسلز کے اندر نیٹو کے تمام ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کا اجتماع ہوا ہے، ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور امریکہ اور دنیا کے اندر بدلتے ہوئے حالات پر ڈسکشن بھی ہو رہی ہیں۔ جبکہ نازی کام سامنے آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن حکومت کی جانب سے امریکہ کے اندر جو شدت پسند یا نسل پرست جو واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے نئے قوانین کی منظوری دی گئی ہے۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر ان کی کابینہ یا ان کی حکومت میں کسی شخص نے نسل پرستی کا مظاہرہ کیا یا نسل پرستانہ رویوں کا مظاہرہ دکھایا تو اس پر اسے کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور فوری طور پر اسے حکومت سے نکال دیا جائے گا۔ نازی کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔